बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्रा एक अज़ीम इबादत है, एक ईमानी और रूहानी इबादत है। अगर इस इबादत में, इस मुकम्मल सफ़र में चंद एक बातें जो आपसे ज़िक्र करने लगा हूँ, उसमें उम्रे का तरीका भी है और उनमें क्या-क्या काम हमने करने हैं और किन कामों से हमने इज्तिनाब करना है। अगर आप इन चंद बातों को गौर से सुनते हैं और इन पर अमल करते हैं, तो इंशाअल्लाह आपका ये सफ़र, उम्रे का सफ़र, आपका ईमानी और रूहानी सफ़र बन जाएगा। आपने ज़िंदगी में बड़े सफ़र किए होंगे, बहुत सारे सफ़र किए होंगे, कभी अपने घर, कभी अपने वालिदैन के घर, कभी अपने वतन, कभी कारोबार के लिए किसी और जगह। लेकिन ये सफ़र जो है, ये एक रूहानी सफ़र है, ये एक ईमानी सफ़र है। आपको अल्लाह ताला तौफ़ीक दें उम्रा करने की। तो सबसे पहली बात जो याद रखने की है वो ये है कि रिज़्क़ हलाल से उम्रे का इंतज़ाम करें। अपने रिज़्क़ को देखें, अगर उसमें रिश्वत है, अगर उसमें सूदी मामलात हैं या किसी का हक़ मारा हुआ है, तो हराम की मिलावट वाला रिज़्क़ लेकर जो बंदा इहराम की चादरें पहनता है, हज के लिए या उम्रे के लिए जाता है, उसका हज और उम्रा कबूल नहीं होता। पहली चीज़ इस बात का ख़्याल रखना है कि हमने किसी का हक़ ना मारा हो, किसी से ज़्यादती न की हो और हमारा रिज़्क़, हमारा पैसा, जितने भी अख़राजात हैं वो रिज़्क़ हलाल के हों। अल्लाह ताला हमें अपनी तरफ से रिज़्क़ हलाल दें, वाफ़िर मिक़दार में दें और अपने घर का बार-बार उम्रा करने की तौफ़ीक दें। तो उम्रे के लिए जब आप सफ़र शुरू करें, पहली चीज़ इहराम बाँधना है। इहराम के लिए मीक़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए हैं। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जाने वाले उनके मीक़ात मुख्तलिफ़ हैं। लेकिन अब चूँकि हम पाकिस्तान से, इंडिया से या किसी और मुल्क से आप जा रहे हैं, तो जहाज़ के अंदर ही वो मीक़ात आ जाता है सफ़र में, तो ऐलान होता है। उस वक़्त आप थोड़ी देर पहले इहराम बाँध लें, या आप जो है एयरपोर्ट से, जहाँ से आप सफ़र शुरू कर रहे हैं, तो वहीं से आप इहराम बाँध लें। इहराम बाँधने का बाज़ जो है साथियों को वो तरीका नहीं आता होता, तो आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि इहराम बाँधने का तरीका इसमें दिखाया गया है। तो जब आप इहराम की चादरें पहने, ये तरीका भी आप देख लें और ज़हन में इहराम पहनने के बाद आपके ज़हन में ये हो कि जिस तरह आज ये 2 चादरें बग़ैर सिली हुई, इहराम के अंदर बग़ैर सिली हुई चादरें आपने पहननी है। आपके ज़हन में उस वक़्त ये हो कि आज इस उम्रे के सफ़र के लिए भी अल्लाह के पास सफ़र है, अल्लाह के घर जाना है। ज़हन में ये तसव्वुर हो कि मैं अल्लाह के घर जा रहा हूँ, और ज़हन में ये भी हो कि जिस तरह आज ये 2 इहराम की चादरें मैं पहन के जा रहा हूँ, एक वक़्त वो भी आएगा कि मैंने इसी तरह कफ़न की चादरें पहननी है। जिस तरह इहराम में बग़ैर सिली हुई चादरें पहननी है, बेआइन ही इसी तरह कफ़न की चादरें भी बग़ैर सिली हुई होंगी। आज ये चादरें मैं खुद पहन रहा हूँ, एक वक़्त आएगा कि ये चादरें मुझे मेरे दोस्त पहनाएँगे। आज भी अल्लाह के लिए मुलाकात के लिए जा रहा हूँ, उस वक़्त भी अल्लाह के पास जाना है। तो जो बंदा, जिसके दिल में ईमान हो, रूहानियत हो, इन चादरों को देखकर कफ़न याद आता है। दिल में ईमान हो तो अपने वालिदैन, जो भी रिश्तेदार फ़ौत हों, उनकी वफ़ात देखकर, उनका कफ़न देखकर इंसान को अपना कफ़न याद आता है, अपनी कब्र याद आती है। तो इन इहराम की चादरों पर जब भी नज़र पड़े, तो इंसान को अपना कफ़न याद रखना चाहिए कि मैंने एक दिन कफ़न पहनकर इसी तरह चले जाना है। तो इहराम पहनने के बाद आप जो है, जब मीक़ात के ऊपर से गुज़रेंगे, उस वक़्त ऐलान होगा कि मीक़ात आ चुका है। तो उस वक़्त आपने दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन, अल्लाह मैं हाज़िर हूँ उम्रे के लिए। या किसी और की तरफ से आप उम्रा कर रहे हैं या दूसरा उम्रा कर रहे हैं, तो आप उस वक़्त कहेंगे अल्लाहुम्मा लब्बैक अन फुलान, अल्लाह उसका नाम लेना है कि अल्लाह मैं फ़लाँ की तरफ से हाज़िर हूँ, उम्रे के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद आपने बैतुल्लाह में पहुँचने तक तलबिया कहते रहना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, बुलंद आवाज़ से कहें, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया आपने बुलंद आवाज़ से पढ़ना है। ख़वातीन जो हैं वो आहिस्ता पढ़ें, मर्द हज़रात बुलंद आवाज़ से ये तलबिया पढ़ते रहें। जो जो भी आपका तलबिया सुनेंगे, दरख्त सुनेंगे, दीवारें सुनेंगी, मकान सुनेंगे, जो भी चीज़ें आपका तलबिया जहाँ तक जाएगा, क़यामत के दिन वो चीज़ें आपके हक़ में गवाही देंगी। तो तलबिया पढ़ते पढ़ते आपने जो है, आपको पहले एयरपोर्ट पे उतरेंगे, आगे जो है आपको आपके होटल में ठहराया जाएगा। तो आप होटल में जब पहुँचे, अगर आप इस कैफ़ियत में हैं कि आप उम्रा भी जब जाके करना है, तो वहाँ भी 7 चक्कर लगाने हैं,
اس کے لیے کافی محنت کرنی ہے. آپ اگر تھکے ہوئے ہیں، سفر کی تھکاوٹ ہے، تو آپ قریب مسجد میں نمازیں جو آپ کی سفر میں رہ گئی وہ نمازیں پڑھیں اور آپ آرام کر لیں. لیکن اگر آپ فریش ہیں تو پھر آپ فوراً جو ہے بیت اللہ پہنچنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اب بیت اللہ میں مسجد حرام میں کسی بھی دروازے سے آپ داخل ہوں، مسجد حرام کے بہت سارے گیٹ ہیں، کسی بھی گیٹ سے آپ انٹر ہوتے ہیں تو اس وقت مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے. جو آپ مسجد میں بھی داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو یہ دعا پڑھ کے آپ نے مسجد میں داخل ہونا ہے. اب اگر نماز کا ٹائم ہے، جماعت کھڑی ہو رہی ہے، تو آپ نے وضو کرنا ہے، بلکہ پہلے مسجد سے باہر ہی جو ہے وضو خانے موجود ہیں، یا آپ اپنے ہوٹل سے وضو بنا کے آئیں گے. تو آپ نے نماز کا ٹائم ہے تو انتظار کرنا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی. لیکن اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے، آپ کی کوئی نماز رہتی ہے، تو آپ پہلے وہ نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ نے جو ہے طواف شروع کرنا ہے. طواف جو شروع کرنا ہے وہ حجر اسود، وہاں پہ سبز لائٹیں بھی لگی ہیں سائڈ پر، اور حجر اسود بھی آپ کو جو ہے وہاں پہ معلوم ہو جائے گا بیت اللہ کا جس سائڈ پر دروازہ ہے. یعنی اب جو ویڈیو میں آپ کو جو سائڈ نظر آ رہی ہے، اس کے بالکل دوسری سائڈ، دوسری طرف جہاں پہ جس سائڈ پہ دروازہ ہے، دروازے کے ساتھ جو ہے وہ حجر اسود ہے، وہاں سے آپ نے طواف کی ابتدا کرنی ہے. اور طواف کی ابتدا اگر ممکن ہو آپ حجر اسود کا بوسہ دے سکتے ہیں، رش نہیں ہے تو آپ بوسہ دیں. بوسہ نہیں دے سکتے، ہاتھ لگانے ممکن ہے تو آپ حجر اسود کو ہاتھ لگائیں. ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، اور ہاتھ میں لاٹھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاٹھی لگا کر اسے بھی بوسہ دی ہے، تو لاٹھی لگا سکتے ہیں. لیکن اگر ہاتھ لگانا ممکن نہیں ہے، بوسہ دینا ممکن نہیں، تو آپ اپنے ہاتھ سے ایسے اشارہ کریں، استلام کریں، بسم اللہ اللہ اکبر، استلام کر کے آپ اپنا طواف شروع کریں. آپ پورا چکر لگانے کے بعد جب دوبارہ اسی جگہ پر آئیں گے تو ایک چکر پورا ہو جائے گا. اسی طرح 7 چکر آپ نے لگانے ہیں. اب ان چکروں میں یہ جو 7 چکر لگانے ہیں، ان میں کیا روحانیت ہے، کیا ذہن میں سوچنا ہے اس وقت، کیا کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ خاص دعا جب آپ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں ہوں، حجر اسود کے پیچھے والا، حجر اسود جس کونے پر ہے اس سے جو پچھلا کونا ہے وہ رکن یمانی ہے، اس پچھلے کونے سے لے کر حجر اسود تک آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا آپ نے کثرت سے پڑھنی اس جگہ پر. اس کے علاوہ باقی جو چکر لگانا ہے اس میں کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے. آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، جتنی بھی دعائیں آپ کو آتی ہیں قرآنی دعائیں، بلکہ آپ اپنے پاس بک لیں، وہاں بھی بک مل جاتی ہے، یا آپ اپنے موبائل میں جو ہے PDF میں بک رکھیں جن میں قرآنی دعائیں ہوں ساری. ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ آپ کو سینڈ بھی کی جائے گی. تو آپ وہ قرآنی دعائیں کھولیں، جتنے بھی قرآن میں دعائیں ہیں، انبیاء کی دعائیں ہیں، وہ دعائیں پڑھیں. آپ حدیث میں جتنی دعائیں آئی ہیں وہ آپ کے پاس ہوں، وہ پڑھیں، ان کا ترجمہ آپ کو آتا ہو، وہ ذہن میں ہو. ٹھیک ہے. تو طواف کے چکروں میں وہ دعا پڑھتے رہیں، اور اس طواف کی جو روحانیت ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کے گھر کے ارد گرد یہ گھومنا کیا ہے، یہ چکر کیا ہے، مقصد کیا ہے، ان میں روحانیت کیا ہے، کیوں ہم چکر لگا رہے ہیں. تو یہ اصل محبت کی انتہا ہے، اللہ کے ساتھ محبت کی انتہا ہے کہ اللہ میں آ گیا ہوں تیرے گھر. جس طرح ایک دیوانہ جو ہے ایک بلبل پھول کے گرد چکر لگاتی ہے، دیکھا نا آپ کو، پھول کے گرد کس طرح دیوانہ وار وہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں، پرندے چکر لگاتے ہیں، تتلیاں چکر لگاتی ہیں. تو اس طرح یہ بھی دیوانگی کی انتہا ہے، محبت کی انتہا ہے کہ اللہ دیکھ تیرے گھر کے ارد گرد ہم چکر لگا رہے ہیں، ہم گھوم رہے ہیں، اور یہ آخری منزل ہے، یہ آخری مرکز ہے، سب کچھ یہیں سے ملے گا، شفا مجھے یہیں سے ملے گی، پریشانیاں یہیں سے ٹلیں گی. اللہ جو کچھ دنیا میں ملا تو نے دیا، تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں. اور اپنی زبان میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر ساتھ یہ بھی ہو کہ اللہ آج تیرے گھر کے ارد گرد چکر لگا رہا ہوں، اللہ واپس جب میں جاؤں، اپنے گھر جاؤں، جہاں بھی میں رہتا ہوں اپنی جگہ پہ جب میں جاؤں، اللہ جس طرح اب تیرے گھر کے ارد گرد چکر لگا رہا ہوں، پھر ساری زندگی مجھے اپنے گھر مسجد کے گرد چکر لگانے کی توفیق دینا، کہ میں ہر وقت مسجد جاؤں، جب اذان ہو تو مسجد جاؤں، میں پھر وہاں جا کے برائیوں کے گرد چکر نہ لگاتا رہوں. جس بندے کو یہ چیز سمجھ آ گئی نا، اس کا عمرہ تو زندگی بدل جائے گی، کہ جو بیت اللہ کے چکر لگانے کے بعد واپس جب آئے اپنے ملک میں، پھر وہ گناہوں کے چکر نہ لگائے، پھر وہ بدی بدکاری کے گرد چکر نہ لگائے، پھر وہ حرام چھوڑ دے، پھر وہ نیکیوں کے گرد چکر لگائے. وہاں جا کے ان چکروں میں دعا کرنی ہے
اللہ جس طرح تیرے گھر کے گرد چکر لگا رہا ہوں، جب میں واپس جاؤں مجھے اپنی مسجد کے گرد چکر لگانے والا بنانا، قرآن کے گرد چکر لگانے والا بنانا۔ یہ ان چکروں سے مراد یعنی قرآن یا مسجد کے گرد وہ طواف والے چکر تو نہیں لگانے، یعنی بار بار مسجد آنے کی توفیق دینا، بار بار قرآن پڑھنے کی توفیق دینا، نیک لوگوں کے ساتھ جانے کی توفیق دینا، کہ میرے چکر جو ہوں پھر نیک لوگوں کی مجلسیں ہوں، نیک لوگوں کی محفلیں ہوں، مسجد ہو، قرآن ہو، مدرسہ ہو۔ تو یہ اصل روحانیت ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور 7 چکر مکمل کرنے کے بعد آپ نے طواف کی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ طواف کی 2 رکعتیں، ان میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھنی ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد، دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، یہ سنت ہے۔ اور یہ 2 رکعتیں آپ مقام ابراہیم کے قریب اگر آپ کو جگہ ملتی ہے وہاں جائیں، کوشش یہ کریں مقام ابراہیم جو ہے اس کے قریب آپ پہنچیں اور وہاں پہ جا کر یہ طواف کی جو 2 رکعتیں ہیں وہ 2 رکعتیں ادا کریں۔ اور یہ طواف کی 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد بلکہ مقام ابراہیم پہ اگر آپ پہنچیں تو وہاں پہ جا کر آپ نے مقام ابراہیم جب دیکھنا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس وقت روحانیت یہ ہے کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرنا ہے۔ مقام ابراہیم بالکل جو ہے وہ بیت اللہ کا جو دروازہ ہے اس کے سامنے ہے، وہاں پہ آپ جائیں، مقام ابراہیم کو دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی وفائیں یاد کریں۔ مقام ابراہیم کا کیا مطلب ہے؟ وہ پتھر ہے جس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے، یہ مقام ابراہیم ہے۔ یہاں پہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی وفائیں یاد کریں اور اللہ رب العالمین سے کہیں کہ اللہ میں تو بڑا ناکارہ ہوں، بڑا گندا انسان ہوں، اللہ آج تو نے کس انسان کی جگہ پر مجھے کھڑا کر دیا ہے، اپنے گناہ یاد کرنے، اللہ مجھ جیسا بے وفا کوئی نہیں ہے اور ابراہیم علیہ السلام جیسا وفادار کوئی نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وفائیں یاد کرنی ہے۔ آج اللہ کس جگہ پہ میں آیا ہوں، کس مقام پر، مجھ ناکارہ کو، مجھ بے وفا کو، مجھ نکمے کو تو نے اتنے عظیم انسان کی جگہ پر لا کے کھڑا کر دیا۔ اور پھر اللہ سے کہنا ہے اللہ آج اس عظیم انسان کی جگہ پر تو نے کھڑا کر بھی دیا ہے نا، تو اللہ مجھے ابراہیم جیسا وفادار بنا دے۔ اپنے گناہ یاد کر کے اللہ کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، اللہ سے کہنا ہے اللہ مجھ جیسا وفادار بے وفا کوئی نہیں اور اللہ ابراہیم جیسا وفادار کوئی نہیں، وہ تیرا وفادار، وہ قدم قدم پہ قربانیاں دینے والا، اور میری تو زندگی قدم قدم پر نافرمانیوں سے بھری ہوئی ہے، اللہ میری ان نافرمانیوں کو معاف کر دے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت دعا کرنی ہے۔ اور پھر آپ جو ہے طواف کی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیں، تھوڑا وہاں جہاں رش نہ ہو، لوگ طواف نہ کر رہے ہوں، تھوڑا پیچھے جا کر آپ بیٹھ جائیں، اور جہاں بیت اللہ آپ قریب سے سامنے نظر آ رہا ہو ایسی جگہ تلاش کر لیں کہ آپ نے چکر بھی لگائیں، تھوڑا استراحت بھی ہو جائے گی، آپ وہاں بیٹھ کر دعائیں کریں، دعائیں کریں، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، خوب دعائیں کریں، اپنے لیے بھی، والدین کے لیے بھی، اساتذہ کے لیے، رشتہ دار، امت محمدیہ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد آپ نے جانا ہے صفا کی طرف، یہ صفا پہاڑی ہے، یہاں پہ آپ نے جانا ہے، 3-4 منزلیں بنی ہیں، جس بھی منزل پر آپ کو جگہ ملے آسانی ہو، تو اس صفا پہاڑی پہ جب آپ نے جانا ہے تو یہ صفا پہاڑی کی بھی ایک تاریخ ہے، اسے بھی یاد کرنا ہے کہ یہ صفا پہاڑی تھی جس پر میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صفا پہاڑی پہ چڑھ کے آپ نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، اسی پر ہی لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا تھا اور لوگوں کو بلایا تھا، لوگوں نے آ کر پتھر مارے تھے، آپ کے دشمن بن گئے تھے، آپ کو جو ہے برا بھلا کہا تھا، یہ وہ پہاڑی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیرت کو یاد رکھنا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو قدم قدم پہ یاد رکھنا ہے اور اس صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے اور دعا پڑھنی ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، جو حج عمرے کی دعاؤں والی کتاب ہے اس میں یہ دعا مل جائے گی آپ کو، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد اگلی دعا ہے اس کے بعد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده۔ یہ دعا پڑھنی ہے، اپنے صفا پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے، اگر بیت اللہ وہاں سے نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ورنہ وہ جو
نیچے پتھر لگے ہیں، ان کا جو سیدھی لائن ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہے، تو آپ اس کی طرف سیدھے ہوں گے تو آپ کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ اور پھر اگر رش نہیں ہے، وہاں کھڑے ہونے کا آپ کو موقع ملتا ہے تو کچھ دیر کھڑے ہو کر وہاں بھی دعائیں کریں۔ اور یہ جو دعائیں کرنی ہے نا، آپ نے دعاؤں میں خاص کر امت مسلمہ کو آپ نے یاد رکھنا ہے، امت کا درد اپنے دل میں رکھنا ہے کہ اللہ امت محمدیہ کے گناہ معاف کر دے، اے اللہ اس امت محمدیہ کو اتفاق اور اتحاد کی دولت عطا کر دے، اے اللہ اس امت کو یہود کے شکنجے سے نجات دے دے، اللہ امریکہ کی، یہودیوں کی، اسرائیل کی جو ہے خباستوں سے، ان کے شکنجوں سے امت محمدیہ کو نکال۔ اور نام لے کے باقاعدہ فلسطین کا نام لے کے، کشمیر کا نام لے کے، برما کے مظلوم مسلمانوں کا نام لے کے، اس وقت جو فلسطین کی صورتحال ہے، ایک ایک مظلوم کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے جب رو رو کے آپ دعائیں کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کو جو ہے برکتیں دیں گے۔ اور یہ امت کا مرکز ہے، اور امت کا درد لے کر جو ہے وہ ہم نے جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دعا کرنے کے بعد آپ پھر یہاں سے سفر اپنا جو ہے صفا مروہ کی سعی شروع کریں گے۔ آپ نے صفا سے شروع کرنا ہے، مروہ تک جب پہنچیں گے تو ایک چکر آپ کا ہو جائے گا، دوبارہ جب صفا پر آئیں گے تو 2 چکر ہو جائیں گے۔ بعض لوگ جو ہے دوبارہ اس پر آپ پہنچتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید 1 چکر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ نے ابتدا کرنی ہے، دعا پڑھنے کے بعد آپ چلیں، آپ نیچے چلتے جائیں گے، چلتے جائیں، آہستہ چلیں۔ اور جب آگے جو ہے سبز لائٹیں لگی ہیں، سائڈوں پر بھی لگی ہیں اور اوپر چھت پر بھی سبز لائٹیں آپ کو نظر آئیں گی، جب ان سبز لائٹوں پر آپ نے پہنچنا ہے تو مرد حضرات جو ہیں انہوں نے دوڑنا ہے، دوڑنا ہے۔ اور اس وقت جو ہے ان سبز لائٹوں پر جب پہنچے نا آپ، تو اما ہاجرہ کو یاد کریں، اصل نام حاجر ہے لیکن مشہور ہاجرہ ہے، تو آپ نے ان کی بے قراریاں یاد کرنی ہے، ان کو یاد کرنا ہے۔ یہ جو دوڑ ہے یہ اثر وہ اما ہاجرہ کی وفاداری ہے کہ اما ہاجرہ نے ننھے اسماعیل کو سلا دیا تھا، انہی کے پاؤں کی رگڑ سے اللہ رب العالمین نے زمزم کا چشمہ عطا کیا تھا۔ اور ان کی بے قراری کتنی بے قرار تھیں، وہ سن بیابان ویران جنگل ہے، ذرا اس منظر کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ دوڑ رہے ہیں، یہیں پہ جا کے دوڑنا ہے۔ یہ اگر نہ دوڑے یہاں پر، آپ کا عمرہ نہیں ہے، آپ کا حج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو اس ماں کا دوڑنا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس دوڑنے کو اپنی عبادت بنا دیا ہے۔ آج حاجی عمرہ کرنے والا اس طرح ان قدموں کے نشانات پر نہ دوڑے، اللہ کو منظور ہی نہیں ہے۔ تو ذرا تصور میں لانا ہے کہ کیا وفاداریاں تھیں، کیا وجہ تھی کہ اللہ نے اس دوڑ کو بھی، جو اپنے بچے کو پانی پلانے کے لیے دوڑ رہی تھی، کیوں دوڑتی تھی؟ صفا پہ چڑھتی تھیں کہ کہیں دور سے مجھے کوئی جو ہے بستی نظر آ جائے، کوئی لوگ نظر آ جائیں، کہیں سے دھواں اڑتا ہوا نظر آئے، پتہ چلے کہ وہاں لوگ رہتے ہیں، تو میں وہاں سے جا کر اپنے بچے کے لیے پانی لے کے آؤں گی، اس لیے دوڑ رہی تھی۔ تو اس کا دوڑنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اپنی عبادت بنا دیا۔ تو اللہ سے کہنا ہے اللہ بے قرار ماں ہماری ہاجرہ، اس کی بے قراری یہاں پر دور ہوئی تھی، زمزم کا چشمہ یہیں سے ملا تھا، رحمتیں اور برکتیں یہیں سے ملی تھیں، اللہ مجھے بھی شفا ملنی ہے تو یہیں سے ملنی ہے، اللہ میری پریشانیاں بھی ٹلنی ہے تو یہیں سے ٹلنی ہے۔ اگر آپ کی کوئی بیماری ہے وہ ڈسکس کریں، آپ کی کوئی پریشانی ہے اللہ سے کہیں اللہ میں فلاں مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، میری فلاں پریشانی ہے، میرے فلاں معاملات ہیں، اللہ تو حل کر دے۔ اتنی بڑی پریشانیاں اما ہاجرہ کی تو نے اسی جگہ پر جب وہ دوڑی بے قرار ہو کے، تو نے بے قراریاں دور کر دیں۔ اللہ میں بھی آج بے قرار ہوں، تو میری بے قراریوں کو دور کر دے، میری پریشانیوں کو دور کر دے۔ تو یہ اصل فلسفہ ہے، یہ حکمت ہے، یہ روحانیت ہے۔ اس وقت یہاں پر آپ دعائیں کریں اور وہ سبز لائٹوں کے درمیان دوڑنا ہے، باقی جگہ پر آپ نے جو ہے چل کر جو ہے جانا ہے۔ اور مروہ پر پہنچنے کے بعد پہنچیں گے جب تو آپ کا 1 چکر ہو جائے گا، دوبارہ صفا پہ پہنچیں گے تو 2 چکر آپ کے ہو جائیں گے، 7 چکر آپ کے کمپلیٹ ہوں گے مقام مروہ پر، ٹھیک ہے۔ مروہ پر پہنچنے کے بعد آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ آپ نے اس کے بعد مرد حضرات جو ہیں انہوں نے ٹنڈ کرانی ہے، بالکل آپ نے بال اپنے مڑوا دینے ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں مڑواتا، بال کٹوا دیتے ہیں تو تب بھی عمرہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے 3 مرتبہ، رحمت کی دعا کی، اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ بال منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ 3 مرتبہ بال منڈوانے والوں پر کہا، اور بعد میں کہا والمقصرین، بال کٹوانے والے بھی، تو اس سے کٹوانے والا کا عمرہ بھی ہو جائے گا۔ اور خواتین جو ہیں انہوں نے جو ہے اپنے تھوڑے سے بال پکڑ کر کاٹ دینے ہیں، خود نہیں کاٹیں بلکہ جس نے عمرہ مکمل کر لیا ہے وہ کاٹے۔ اسی طرح جس نے عمرہ ابھی مکمل نہیں کیا وہ دوسرے کے بال نہیں کاٹ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، آپ جائیں اپنے
ہوٹل میں قیام کریں، اور باقی آپ کو جتنا موقع ملتا ہے آپ آئیں، کسی بھی نماز کے ٹائم آپ پہنچے ہیں وہاں سے آپ جو ہے کسی بھی نماز کے ٹائم آئے ہیں تو آپ طواف کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے گھر کا طواف کریں۔ ہر نماز کے بعد آپ طواف کر سکتے ہیں تو ہر نماز کے بعد کریں، دن میں ایک بار کر سکتے ہیں تب کریں، اور اس کے بعد کوشش یہ کریں زیادہ تر آپ کی نمازیں حرم میں ہوں۔ اگر آپ کا ہوٹل دور ہے، زیادہ سفر ہے، تو قریب وہاں مسجد ہے، وہاں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ کوشش یہ ہو کہ آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت حرم میں گزرے۔ ادھر ادھر جانے کی، شاپنگ مالز میں خرید و فروخت کرنے کی، اس میں زیادہ تر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ زیادہ ٹائم آپ کا اللہ کے گھر کے سامنے ہو، حرم میں ہو، نماز میں ہو، قرآن کی تلاوت میں ہو۔ اب دیکھیں نا، ایک نماز کے بدلے 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، نوافل جو ہے ان کا بھی ثواب ہے، قرآن کی تلاوت کا اپنا جو ہے اجر ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ جتنے دن مکہ میں رہیں، ایک قرآن مکہ میں آپ ختم کر لیں تلاوت کر کے، ایک قرآن آپ مدینے میں جا کے ختم کریں۔ یہ ایسی ترتیب آپ بنائیں کہ مکی صورتیں جو ہیں وہ مکہ میں پڑھیں، آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ صورتیں مکہ میں نازل ہوئی تھیں، ترجمہ ان کا ذہن میں ہو، ان کا مفہوم، شان نزول وہ ذہن میں ہو، تو اور زیادہ جو ہے رونقیں بڑھ جائیں گی۔ اور مدینہ میں جو صورتیں نازل ہوئی تھیں وہ آپ مدینہ میں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ مدینہ جائیں گے، مدینہ سے جب واپس آئیں گے وہاں سے احرام باندھ کے آئیں، مسجد سے درمیان میں مسجد آتی ہے، وہ مقام میقات ہے، وہاں سے احرام باندھیں، دوسرا عمرہ کریں۔ اب ایک سفر میں آپ کتنے عمرے کر سکتے ہیں، یہ بھی اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ تو ایک سفر میں آپ جتنے چاہیں عمرے کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے میقات پہ جا کے احرام باندھنا ہے۔ مسجد عائشہ، مقام تنعیم جو ہے جہاں پہ مسجد عائشہ بنی ہے، وہاں سے کئی ساتھی جو ہے احرام باندھ کے عمرہ کرتے ہیں، بالکل قریب ہے وہ، اور دن میں کئی عمرے وہ کر لیتے ہیں، تو وہاں سے عمرہ نہیں ہوتا۔ مسجد عائشہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ آپ وہاں سے عمرہ کر لیں، کیونکہ حج کے دنوں میں مینسز آ گئے تھے اور وہ طواف نہیں کر سکی تھیں۔ تو آج بھی اگر کسی عورت کے ساتھ وہ معاملہ ہو جاتا ہے جو امی عائشہ کے ساتھ ہو گیا، تو اس کے لیے وہ حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو وہاں سے اس لیے کہا تھا احرام وہاں سے باندھیں اور آ کے آپ جو ہے طواف کر لیں، عمرہ کر لیں، تو ان کے لیے خاص ہے۔ باقی سب لوگ جو وہاں سے عمرہ کر رہے ہیں تو وہ درست طریقہ نہیں ہے۔ تو اگر کسی عورت کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں۔ اور عورت کے لیے جو احرام ہے، اس نے اس طرح چادریں تو نہیں پہننی، اس کا جو عام لباس ہے وہ اسی لباس میں ہی رہے گی وہ، اور نقاب نہیں کرے گی۔ احرام میں نقاب نہیں کرنا، باقی جس بھی لباس میں ہے اس نے اپنا جو ہے حجاب پہنا ہوا ہے اور اپنا برقع وغیرہ پہنا ہوا ہے تو بھی پہنے رکھے، لیکن اس میں نقاب اپنا ختم کر دینا ہے۔ لیکن ہاں کوشش یہ کریں کہ اپنا جو ہے پردہ کریں، سائیڈ پر دوپٹہ دے کر، یا جو ہے بعض عورتوں نے وہاں پہ جو عرب خواتین ہیں انہوں نے اوپر ٹوپی نما کوئی پہنا ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ کپڑا لٹکا دیتی ہیں، اس طرح بھی کر لیا جائے تو درست ہے، لیکن نقاب آنکھوں کے اوپر یہ نہیں کرنا، یہ منع ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے عبد الرحمن لے کے آ رہے تھے، جب ان کے بھائی عبد الرحمن کہتے ہیں مجھے دور سے لے کے آ رہے تھے اور احرام کی حالت میں تھی، تب دور سے کوئی آدمی نظر آتے تو مجھے کہتے کہ پردہ کرو، تو میں سائڈ پر دوپٹہ کر لیتی، ٹھیک ہے نا۔ تو آج جس طرح ممکن ہو آپ اس کا بھی اہتمام کریں۔ اور دوسری بات خواتین کے لیے خصوصاً یہ ہے، ٹھیک ہے، اب چند باتیں وہ ہیں جن کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ وہ کام ہم نہ کریں، ان کاموں سے بچیں۔ خواتین کے لیے یہ ہے کہ الگ جو ہے ہو کر، مردوں سے الگ ہو کر طواف کریں، کیونکہ ممکن نہیں ہے، بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جہاں پر بھیڑ ہو، رش ہو، اس جگہ میں نہ جائیں، نہ گھسیں اندر، یا جہاں زیادہ مرد ہیں وہاں نہ جائیں۔ خواتین جہاں پہ قریب ہے، جیسے دیکھیں یہاں پہ آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آئے گا، خواتین کوشش کرتی ہیں کہ خواتین کے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ ایک گروپ میں یا خواتین کے ساتھ مل کر آپ جو ہے وہ طواف کریں، مردوں کے درمیان میں نہ گھسیں، کیونکہ مردوں کا زیادہ بھیڑ ہوگی تو مردوں کا جسم آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ ہوگا، تو کتنا بری بات ہے اور بالکل حرام کام ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ مرد بھی اسی طرح کوشش کریں کہ خواتین میں نہ جائیں۔ ایک کام جو باہر بغیر حرم کے اتنا زیادہ حرام ہے اور برا ہے، حرم میں جا کر اگر وہ کام ہوگا کتنا گناہ بڑھ جائے گا۔ اسی طرح خصوصاً حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا گیا ہے بہت رش ہوتا ہے، آپ کو بھی اللہ رب العالمین لے گئے، بار بار لے جائیں، آپ دیکھیں گے بہت رش ہے وہاں پر۔ ہاں کوشش کریں، موقع مل جائے تو آپ ضرور بوسہ دیں، لیکن وہاں پہ جو کشتی ہو رہی ہوتی ہے نا اس طرح لڑ جھگڑ کے،
یہ بالکل ناجائز ہے، نامعقول بات ہے۔ اور پھر خواتین کے لیے اور زیادہ نامعقول ہے کہ آپ اگر گھسیں گی مردوں میں تو آپ کا جسم کن کن مردوں کے ساتھ ٹچ ہوگا، آپ کا پردہ کدھر چلا جائے گا؟ تو بوسہ لینا ایک ثواب ہے، اس ثواب کو لیتے ہوئے آپ حرام کام کریں تو ثواب کیا ملے گا؟ مردوں کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ لڑ کر کسی کو کونی مار رہے ہیں، کسی کو دھکا دے رہے ہیں، کسی کے اوپر آپ چڑھ رہے ہیں، تو یہ تو بہت نامعقول بات ہے۔ ان کاموں سے بچیں، اپنے سفر کو بغیر کسی لا رفث ولا فسوق، اللہ فرماتے ہیں حج میں کسی قسم کی کوئی شہوت والی بات نہیں ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ کوئی کسی کو تکلیف نہ ہو۔ وہ حج جو ہے، وہ عمرہ جو اللہ رب العالمین کو قبول ہے جس حج میں، جس عمرے میں انسان نے کسی انسان کو تکلیف نہ دی ہو، ٹھیک ہے نا؟ کوئی چیز وہاں کا درخت کاٹنا، جو حرمت والی جگہ ہیں ان کی حرمت کا خیال رکھا ہو، تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ اگلی چیز یہ ہے کہ پھر اس کے بعد آپ جو بیت اللہ ہے، بیت اللہ کا جو دروازہ ہے، اس دروازے سے اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے مقام ملتزم، وہاں چمٹنا بھی سنت ہے۔ اس جگہ سے چمٹ کر آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنا سینہ لگایا ہے، تو وہاں جانا بھی، سینہ لگانا بھی سنت ہے، لیکن وہاں بھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ کوشش کریں، آپ کو موقع مل سکتا ہے تو جائیں، لیکن اس میں بھی بھیڑ سے بچیں۔ بیت اللہ کی دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کر دعا کرنا، یہ بھی انسان اپنے دکھ درد وہاں اللہ سے جا کر شیئر کرے، بیان کرے، لیکن وہاں بھی اسی طرح بھیڑ سے بچیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو دھکا نہ دیں، کسی کو کونی نہ ماریں، ٹھیک ہے نا؟ آپ سے کسی بندے کو تکلیف نہ ہو، خصوصاً آپ مرد ہیں تو آپ خواتین کے ساتھ ٹچ نہ ہو، آپ عورتیں ہیں، خواتین ہیں تو آپ مردوں سے دور رہیں۔ وہاں پر میں نے دیکھا ایک خاتون کو، مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی اور بہت لگا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں اللہ کے گھر میں، بیت اللہ کے سامنے، اللہ کے گھر کے سامنے۔ تو کوشش تو کرنی چاہیے، ہم نے بھی کوشش کی، اللہ تعالیٰ پہنچنے کی توفیق دیں گے بغیر کسی کو تکلیف دیے۔ وہاں جا کے دعا کریں آپ۔ میں وہاں سے بالکل دعا کر کے پیچھے ہٹا تھا، اور اللہ کے گھر دروازے کو دیکھ کر کھڑے رہیں، آپ دور دیکھتے رہیں اور اپنے حسرتیں، دعائیں دل ہی دل میں اللہ سے کرتے رہیں۔ وہاں منظر ہی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا اللہ کے گھر کے دروازے کو ایسے پیچھے کھڑے ہو کر، اور قریب ہی ایک دیکھا خاتون نا، وہ بڑی کوشش کر رہی ہے کہ میرا ہاتھ پہنچ جائے، آگے اور لوگ ہیں، وہ پیچھے سے کوشش کر رہی ہے کہ میرا ہاتھ بیت اللہ کے دروازے کی چوکھٹ تک لگ جائے۔ وہ اوپر پاؤں اٹھا کر اوپر ہوتی ہے، تو پیچھے سے ایک مرد نے اس کو نہ اٹھایا، دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو ایسے اوپر اٹھایا، تو اس نے بیت اللہ کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑا، اور پھر وہ مرد اٹھا کر کھڑا ہے، اسے وہ پکڑ کے دعا کر رہی ہے، ہاتھ لگا رہی ہے، منہ پہ پھیر رہی ہے۔ تو میں نے سوچا دل میں، جو مرد جس نے اٹھایا ہے اس کا بھائی ہوگا، شوہر ہوگا، باپ ہوگا، کوئی محرم رشتہ داری ہوگا۔ لیکن جب اس نے خاتون کو نیچے اتارا اور ایک دوسرے کو میں نے جب دیکھا، تو خاتون پاکستانی تھی اور وہ مرد مصری تھا، اور آپس میں وہ عربی بولتا تھا، اس کی یہ اردو بولنے والی، پنجابی بولنے والی تھی۔ سمجھ ہی نہ آئے، اشاروں میں آپ ایک دوسرے کا شکریہ ادا کر رہے ہوں، اشاروں میں بات کر رہے ہوں۔ تو میں نے دیکھا یار یہ غیر محرم مرد نے اس کو اٹھایا، کتنا بڑا حرام کام، اور اللہ کے گھر کے سامنے۔ تو مردوں کو بھی خیال کرنا چاہیے، عورتوں کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ یہ کام آپ نے، یہ ثواب تو لیا، اس میں تو رہے نا، میں بیت اللہ کے دروازے کو ہاتھ میں نے لگا لیے، اور جو پیچھے حرام کام کیا ہے، مرد نے آپ کو ٹچ کیا، کتنا بڑا برا کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ایسی جگہوں سے بچیں، اور مردوں کے ساتھ اختلاط سے بچیں، اور باقی ممکن ہو کوشش کریں آپ، اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ آپ حجر اسود کا بوسہ لیں، وہاں پہ سجدہ بھی کر سکیں، سجدہ کرنا بھی سنت ہے، سر جھکانا بھی سنت ہے، مقام ملتزم کے ساتھ سمٹ کر دعائیں مانگنا بھی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور اسی طرح اس پورے سفر میں خاص بات جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورا سفر اللہ کے درمیان اور آپ کے درمیان راز ہونا چاہیے۔ اس میں شہرت سے بچیں، نمود سے بچیں، نمائش سے بچیں۔ وہ دیکھا گیا ہے کہ جگہ جگہ پر جو ہے وہ سیلفیاں بنائی جا رہی ہیں، تصویریں ہو رہی ہیں، موبائل دیا جا رہی ہے، لیں جی میری تصویر، دعا مانگتے ہوئے۔ وہ کئی لوگوں کو تو دیکھا ہے بیت اللہ کو پیٹ کیے ہوئے ہیں، بیت اللہ پیچھے ہے، اور ادھر منہ کر کے کیمرے کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ کیا دعا ہے؟ دعا مانگنے بھی جھوٹے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے میں بیت اللہ کے سامنے گیا تھا اور دعا مانگ رہا تھا۔ تو بچیں اس سے، احرام کی حالت میں تصویریں بنانے سے، طواف کی حالت میں۔ تو یہ سفر آپ کی اور اللہ کے درمیان راز ہونا چاہیے، اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے اپنی نیکی کو جو ہے وہ اس خلل میں نہ ڈالیں، ٹھیک ہے؟ ریاکاری سے بچیں، لوگوں کو بتانے سے بچیں، نمود سے بچیں۔ اور اسی طرح ایک اور کام جو دیکھا گیا ہے وہاں پر
صفا مروا کی سعی کرنے کے بعد نا جب عمرہ ختم ہوتا ہے جہاں پہ، تو مروا پر بھی 2 رکعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ، تو یہ سنت نہیں ہے۔ پوچھیں ان سے تو کہتے ہیں ویسے پڑھ رہے ہیں۔ ہاں آپ کی نماز رہتی ہے، نماز کی سنتیں رہتی ہیں تو آپ پڑھ لیں، لیکن اس نیت سے پڑھنا کہ یہ بھی عمرے کا حصہ ہے، یہ تو بدعت بن جائے گا نا۔ تو سنت کو فالو کریں۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں جو ہے صفا مروا کی سعی کرنے کے بعد نہیں پڑھی، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی چیزیں جو ہیں آپ کوشش کریں جتنے دن زیادہ سے زیادہ آپ کے ہیں، زیادہ وقت بیت اللہ میں گزاریں، دعائیں کریں، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں اور اپنے لیے دعائیں کریں، اور اللہ سے یہ دعا ضرور کریں کہ اللہم لا تجعل آخر عہدک بالبیت، اللہ یہ میرا آخری عمرہ نہ ہو۔ جب واپس آنے لگے نا، آخری کام آپ کا یہ ہونا چاہیے، جب آپ کے دن مکمل ہو گئے، آپ واپس وطن جا رہے ہیں، تو آپ نے اپنا سامان وغیرہ پیک کر لینا ہے، ساری تیاری کر لی کہ آپ جانا ہے، آخری کام آپ کا ہو کہ آپ جائیں بیت اللہ کا طواف کریں، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ میرا یہ آخری عمرہ نہ ہو، میرا یہ آخری حج نہ ہو، میرا یہ صفا مروا کی سعی آخری نہ، اللہ تو بار بار بلاتے رہنا۔ یہ سفر جو ہے نا، یہ بڑا ایمانی اور روحانی سفر ہے، جس کو یہ اس سفر کی لذت آ جائے تو وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ بار بار جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بار بار اپنے گھر کا حج عمرہ کرنے کی توفیق دیں، اور اس کی روحانیت کو سمجھ کر اس کے جو فوائد ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق دیں۔ آپ جو بھی ساتھی میری اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں عمرے کا طریقہ سیکھ کر، تو آپ ضرور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور امت مسلمہ کے لیے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دیں، اور بار بار اپنے گھر کا عمرہ کرنے کی سعادت عطا کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔